Types of visual illusion बसरी इल्तबास illusion of form शक्ल का इल्तबास किसी चीज़ की अगर खदोखाल के बारे में गलत तासुर से इल्तबास पैदा होता है। एक मुरबा शक्ल चौड़ाई में कम और ऊंचाई में बड़ी लगती है। अगर आप इस स्क्वायर को देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि इसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है, जबकि अगर आप अपना स्केल लेकर इस स्क्वायर को मैयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल या बराबर हैं। इल्यूजन ऑफ साइज जिसामत का इल्तबास ज़्यादा फासले से अशिया जिसामत में छोटी लगती हैं। मसलन बादशाही मस्जिद का गुंबद या शाही किला लाहौर का दरवाज़ा अगर दूर से देखें तो ज़्यादा बड़ा मालूम नहीं होता, मगर करीब से इनका साइज़ बड़ा लगता है। जब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुहीश के साइज़ का दुरुस्त अंदाज़ा ना लगाया जा सके तो ये इल्यूजन ऑफ साइज़ यानी जिसामत का इल्तबास कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन उफ़क़ी अमूदी इल्तबास। इस मिसाल में हमें दो लाइंस दी गई हैं, अलिफ बे और जीम दाल। जीम दाल वर्टिकल लाइन है और जबकि अलिफ बे एक हॉरिजॉन्टल या अमूदी लाइन है। हमें देखने में यूँ तासुर मिलता है कि अमूदी लाइन उफ़क़ी लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन जीम और दाल लेंथ में ज़्यादा है, जबकि अलिफ बे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ में कम है। लेकिन अगर हम स्केल से मैयर करें, अभी आप अगर इस डायग्राम को फिगर को अपनी बुक में स्केल से मैयर करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों लाइंस बिल्कुल बराबर या इक्वल हैं। लेकिन हमें इनका तासुर ऐसे आता है कि हमें उफ़क़ी और अमूदी खतूत के साइज़ एक जैसे होने के बावजूद एक जैसे नहीं लगते। ज़ोलनर इल्यूजन। ज़ोलनर इल्यूजन में हमें ये डायग्राम दी गई है आपके सामने स्क्रीन पे, जो आप देख सकते हैं। मुतवाज़ी लकीरों को अगर एक ख़ास अंदाज से काटा जाए तो वो मुतवाज़ी नज़र नहीं आती। यहाँ पे आप देखें कि आपको ये वैसे तो इक्वल लाइंस हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर लाइंस हैं, लेकिन आपको ये ख़ास एंगल पे टिल्टेड नज़र आ रही हैं। इट इज़ बिकॉज कि इनके बीच में चूँकि क्रॉस लगाया गया है, ख़ास एंगल से इनको काटा गया है, यानी कि डायगनली इनको काटा गया है ख़ास एंगल से, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइंस हमें टिल्टेड या टेढ़ी या मुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, यानी एक साइड पे इनका झुकाव नज़र आ रहा है, जबकि असल में हकीकत में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। मुलर लायर इल्यूजन। मुलर लायर इल्यूजन एक बहुत ही फेमस फिगर है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो कि आप आगे चल के आपके सिलेबस में शामिल है, जो आप अपने ये तजर्बा करके देखेंगे। मुलर लायर ने दो लकीरों को ऐसे पेचीदा अंदाज में पेश किया कि वो बराबर होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ लगती हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो लाइंस हैं। शक्ल एक के किनारों पर अंदर की तरफ मुड़े हुए खतूत खत की लंबाई के छोटा होने का तासुर पेश करते हैं, जबकि शक्ल बी के किनारों पर बाहर की तरफ निकले हुए खतूत उस खत की लंबाई में इजाफे का एहसास पैदा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस बिल्कुल बराबर या इक्वल हैं, लेकिन एक लाइन जिसमें आउटवर्ड एरोज हैं वो हमें लंबी दिखाई देती है, जबकि वो लाइन जिसमें इन्वर्टेड एरोज हैं या इनवर्ड एरोज हैं वो हमें छोटी दिखाई देती है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एरोज कि हमें दोनों की लेंथ में फ़र्क नज़र आता है, जबकि ये दोनों बिल्कुल बराबर लेंथ हैं। ये एक और डायग्राम जो हमें बहुत ही क्लियरली मुलर लायर इल्यूजन की वजाहत करती है, यानी लाइन अलिफ पे और जीम दाल में से हम साफ तौर पे बता सकते हैं कि अलिफ पे लंबी जबकि जीम दाल छोटी लाइन है। लेकिन अगर आप इन दोनों ख़त को यानी दोनों लाइंस को मैयर करेंगे तो आप इसकी मेजरमेंट के बाद आपको तभी पता चलेगा कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। स्पेस इल्यूजन या मकानी इल्तबास। हमारे बसरी अहाते में मुहीजात की लंबाई चौड़ाई या बुलंदी की सही ताबीर ना की जाए तो मकानी इल्तबास पैदा होता है। वादियों में पहाड़ दूर होने के बावजूद करीब लगते हैं। चमकती धूप में सैराब का नज़र आना भी फासले का इल्तबास है। इस पिक्चर में या डायग्राम में आप देख सकते हैं कि खाली जगह दायरों वाली जगह की निस्बत कम लगती है, हालांकि दोनों की लंबाई बराबर है। यहाँ पे हमें डॉट्स के दरमियान एक जगह पे सर्कल और एक जगह पे लाइंस हैं।
لائنز کے درمیان ہمیں فاصلہ کم، جبکہ سرکلز کے درمیان ہمیں سرکلز کی وجہ سے ان دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ زیادہ نظر آئے گا، جبکہ یہ دونوں برابر ڈسٹنس ہے۔ ایلیوژن آف ویٹ یا وزن کا التباس، بعض چیزیں دیکھنے میں ہلکی اور بعض بھاری لگتی ہیں، جبکہ زیادہ حجم کی ہلکی چیز کو ہم وزنی سمجھ لیتے ہیں اور مختصر حجم کی وزنی چیز کو ہم ہلکا گمان کرتے ہیں۔ اس کی پاس مثال ہمیں یوں دی جا سکتی ہے کہ 10 کلو گندم اور 10 کلو روئی پاس رکھ دی جائے تو کون سا حجم وزنی لگے گا؟ تو ڈیفینیٹلی کپاس، 10 کلو کپاس بہت زیادہ جگہ گھیرے گی کیونکہ اس کا والیوم زیادہ ہوگا، جبکہ 10 کلو گندم کم والیوم کے ساتھ کم جگہ گھیرے گی۔ اس کا مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے ہم شوگر اور فلاور یعنی کہ چینی اور آٹے کو بھی اسی طرح اگر ہم ایک باکس میں ڈالیں تو 1 kg شوگر جس ڈبے میں آتی ہے اسی ڈبے میں 1 kg فلاور یا آٹا نہیں آئے گا، بلکہ وہ زیادہ بڑے ڈبے میں آئے گا، جبکہ دونوں کا ویٹ برابر ہوگا۔ ایلیوژن آف ڈائریکشن سمت کا التباس، بصری تناظر سے التباس پیدا ہوتا ہے۔ ریل کی پٹری دور سے متوازی نہیں لگتی، بلکہ دونوں پٹریاں آپس میں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ہم نے جب لینئر پرسپیکٹیو کی ایگزامپل میں بھی یہ دیکھا تھا۔ اسی طرح درختوں کے متوازی قطاریں یا لمبی سڑک کے کنارے، افق پر آسمان و زمین، یہ سب بھی التباس کی مثالیں ہیں۔ ایرسٹوٹل ایلیوژن، ارسطو کا التباس، دو انگلیوں کو کراس کر کے ان کے درمیان پینسل رکھی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ دو الگ پینسلیں انگلیوں کو چھو رہی ہیں۔ دس از کالڈ ایرسٹوٹل ایلیوژن۔ یہ ہم کر کے دیکھ سکتے ہیں گھر میں، پینسل کو اسی طرح سے دو فنگرز کے درمیان گزار کے، جو کہ اکثر ہم بچے کرتے بھی ہیں۔ ہیرنگ ایلیوژن، دو عمودی لائنیں جو کہ سیدھی ہیں اطراف کی لائنوں کی وجہ سے سیدھی نظر نہیں آتی، جبکہ درمیان سے کھلی اور کناروں سے جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہ ہیرنگ ایلیوژن ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو اسٹریٹ لائنز ہیں جو کہ سینٹر سے ہمیں باہر کی طرف بینڈ ہوئی ہوئی یا باہر کی طرف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایکچولی اسٹریٹ لائنز ہی ہیں، لیکن بیکاز آف دی ادر لائنز جو اس کو کراس کر رہی ہیں یہ ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ایلیوژن یا التباس پیدا ہو رہا ہے۔ پونگن-ڈاف ایلیوژن، مستطیل کی متوازی لائنوں پر اگر ایک لکیر لگائی جائے تو وہ ایک لائن نظر آنے کی بجائے دو الگ الگ لائنز نظر آئیں گی۔ اگر کاٹنے والی لائن کی موٹائی زیادہ ہوگی تو اس میں فرق زیادہ محسوس ہوگا۔ جیسے اس فگر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فگر الف یعنی کہ فگر اے اور فگر بی ہے۔ فگر اے میں نظر آ رہا ہے، اور اگر لائن کی موٹائی کم ہوگی تو ٹیڑھے پن کا احساس کم ہوگا، جیسا کہ فگر بی میں نظر آ رہا ہے۔ فگر اے میں چونکہ موٹائی زیادہ ہے اس وجہ سے یہ فرق اتنا نہیں، جبکہ فگر بی میں یہ فرق زیادہ ہے بیکاز لائن اتنی تھک نہیں ہے، موٹی نہیں ہے۔ پونزو ایلیوژن، پونزو کا التباس، یہاں پہ بھی ہم دیکھ کے آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ دو لائنز ہیں، خط الف اور خط بے۔ یہاں پہ یقیناً بظاہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ خط الف بڑا اور خط بے چھوٹا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ دونوں لائنز بالکل برابر ہیں۔ یہ صرف جو لائنز کراس کر رہی ہیں ان دونوں لائنز کو، ان کی ان لکیروں کی وجہ سے یہ ہمیں برابر نظر نہیں آتے۔ جو اگر آپ کے پاس اسکیل ہے، میئرنگ اسکیل ہے، تو آپ یہ تمام لائنز کو میئر کر کے ان کی میئرمنٹ کے بعد آپ ان کی ایگزیکٹ سائز کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ ایلیوژن آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق کا التباس، سیاہ پس منظر میں سفید دائرے اور سفید پس منظر میں سیاہ دائرے برابر ہونے کے باوجود برابر نظر نہیں آتے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس دو سرکلز ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے اس وجہ سے ان کے سائز میں ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی الگ الگ ہیں۔ وونڈ ایلیوژن، وونڈ کا التباس، یہاں پہ ہمارے پاس دو لائنز ہیں، افقی متوازن خطوط یعنی کہ دو ہاریزنٹل لائنز ہیں جو کہ بالکل برابر ہیں، لیکن ڈیزائن کی وجہ سے درمیان سے ہمیں جھکی ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ اسٹریٹ لائنز ہیں لیکن سینٹر سے ہمیں بینڈ کی ہوئی نظر آتی ہیں بیکاز آف دس اسپیسیفک ڈیزائن، دس از کالڈ وونڈ ایلیوژن۔ ڈائگنل ایلیوژن، اس شکل میں کیا خط اے بی اور اے سی برابر معلوم ہوتے ہیں؟
اب آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو لائنز ہیں اے سی اور اے بی، تو آپ کے خیال میں کیا اے بی اور اے سی دونوں برابر ہیں یا ان کی لینتھس میں فرق ہے؟ تو یہ آپ دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو دیکھنے میں کون سی لائن لمبی اور کون سی لائن چھوٹی دکھتی ہے۔ اگر تو آپ کو لائن اے بی لمبی دکھتی ہے، کیونکہ مجھے اس وقت یہی لگ رہا ہے، تو آپ اپنا اسکیل لیں اور اس کو میئر کر کے دیکھیں کہ کیا یہ واقعی برابر ہے یا ان میں فرق ہے۔ امپاسبل فگر، ناممکن اشکال۔ اشکال کی پیچیدگی بھی بعض اوقات التباس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ جو فگر دی گئی ہیں یہ کچھ بہت ہی امپاسبل سی فگر ہیں، کیونکہ ان کو ہم اگر غور سے دیکھیں، جیسے کہ لیفٹ فگر میں ہمیں 3 اینڈز ہیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ، تو ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے، لیکن ہمیں اس کا دوسرا سرا نہیں مل پائے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی ایک سائڈ سے 3 اینڈز نظر آتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ سے ہمیں یہ اس کے 2 اینڈز نظر آئیں گے۔ ایفیکٹس آف illusion آن ہیومن لائف۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ کیا ایفیکٹس ہیں، یعنی کہ التباس ہماری انسانی زندگی کو کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یا ہمیں متاثر کرتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ہمیں مہیجات کا غلط ادراک ہوتا ہے، یعنی کہ التباس ہوتا ہے۔ التباس کا مطالعہ صرف تجربہ گاہ تک ہی نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند فرد کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہت دفعہ التباس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سورج کی مثال دی ہم نے کہ سورج ویسے تو ساکن ہے لیکن ہمیں موو کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ہم جب کار میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام ہماری روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں ہیں جو التباس کی ہیں۔ اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف سے لے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت سا گمان ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور ٹرین اپنی حرکت کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ والی ٹرین موو کر رہی ہے، جبکہ ہم ساتھ والی ٹرین ساکن ہوتی ہے اور ہماری ٹرین موو کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کار میں یا بس میں یا ٹرین میں ٹریول کرتے ہوئے ہمیں باہر کی چیزیں بھی موو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسی بہت سی اور مثالیں ہیں جو کہ ایلیوژن کی ہماری ڈیلی لائف میں سے ہم جن کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب بچے ایسی مزید مثالوں کے بارے میں سوچیں اور پھر آپ شیئر کریں اپنا رسپانس کہ آپ کے ذہن میں ایسی کون کون سی مثالیں آ رہی ہیں التباس کی جو آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں ایکسپیرینس کی ہیں اور کس طرح سے ایلیوژن نے آپ کی ڈیلی لائف کو افیکٹ کیا۔ So please do share and give response to this lecture. Thank you. Assalamu alaikum students. Today our topic is illusion. This topic is from our chapter Perception. Illusion کو اردو میں التباس کہتے ہیں۔ This is a very interesting topic. Today we will see that what illusion is and what are some of the important examples of illusion. illusion یا التباس کیا ہے؟ جب مہیجات کا ادراک غلط ہو، مہیجات یا اشیاء کا غلط ادراک التباس کہلاتا ہے۔ یوں تو ہمارے حواس یعنی کہ ہمارے سینس آرگنز، ہمارے سینسری آرگنز بہت سے مہیجات کی تشریح کرتے ہیں اور ان کے اوصاف اور ماحولی عوامل کے تحت ان کو سمجھتے ہیں یا ان کو پرسیو کرتے ہیں، ان کا ادراک کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ابہام اور غیر واضح پن سے التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ التباس میں ہمارے حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ماحول میں موجود اشیاء کو ٹھیک طور پہ نہیں پہچان پاتے، ان کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے یا مہیجات کی تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ التباس تمام حواس سے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایلیوژن ہمارے تمام سینسز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ویژول ایلیوژن یعنی بصری التباس، جب ہم چیزوں کو دیکھنے میں دھوکہ کھا لیں تو یہ ویژول یا ایلیوژن یا بصری التباس کہلائے گا۔ اسی طرح آڈیٹری یا سمعی ایلیوژن، ہم جب سننے میں چیزوں کو دھوکہ کھاتے ہیں تو یہ
آڈیٹری یا سمعی ایلوژن کہلائے گا۔ اس کے علاوہ خوشبو ذائقے کا التباس بھی ہو سکتا ہے، یا ہمارا ٹچ سے ریلیٹڈ بھی التباس ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں زیادہ تر جو انفارمیشن وصول ہوتی ہے ہمارے ارد گرد ماحول سے وہ ویژول انفارمیشن ہوتی ہے، اس لیے ویژول ایلوژن یا بصری التباس بھی زیادہ کامن ہے، یا اس کا تناسب زیادہ ہے۔ التباس کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، یہ کوئی عارضہ یا بیماری نہیں ہے۔ ہر نارمل فرد کی زندگی میں کئی بار ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو ایلوژن کا شکار ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایلوژن یا التباس زمین اور سورج کی گردش ہے۔ زمین گردش میں ہے مگر وہ ہمیں ساکن نظر آتی ہے، اور سورج جو کہ ساکن ہے ہم اسے چڑھتے، ڈھلتے اور ڈوبتے ہوئے روز دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ امپورٹنٹ کازز یا کچھ اہم وجوہات جو التباس کے اسباب کیا ہیں۔ سینسری تھریشولڈ، حسی دہلیز۔ ہمارے حواس یا سینسز میں کم سے کم شدید محیجات اور زیادہ سے زیادہ شدید محیجات وصول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے سینسیشن کے عمل کے لیے there is a certain level of intensity of a stimulus which is required for this process of sensation، اور یہ لمٹ زیریں اور بالائی حد یعنی کہ اپر اینڈ لوئر لمٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ اگر محیط کی شدت زیریں حد سے کم اور بالائی حد سے زیادہ ہو تو ہمارے اعضائے حواس اسے وصول نہیں کر سکتے۔ گویا اعضائے حواس میں جو قدرتی صلاحیت موجود ہے، اس سے کم یا زیادہ شدید محیط کا ہم ادراک نہیں کر پاتے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بصری صلاحیت محدود ہونے کی وجہ سے ہم بہت دور کی اشیاء کو ٹھیک سے نہیں پہچان سکتے۔ اگر چیزیں بہت دور سے ہوں، آواز کے بارے میں آواز بھی بہت دور سے آ رہی ہو تو ہم اس کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ سب اعضائے حواس کی صلاحیت محدود ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے مناسب روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر روشنی بہت زیادہ تیز یا بہت مدھم ہوگی تو بھی ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں اور ہم مکمل ویژول انفارمیشن نہیں ریسیو کر پائیں گے۔ فزیکل ڈیفیکٹس، طبی نقائص۔ اعضائے حواس میں طبی طور پر نقص یا خرابی پیدا آ جائے تو بھی التباس پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً زکام کی صورت میں خوشبو یا بو کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، زبان پہ چھالا بن جائے تو ذائقے کا ادراک متاثر ہوگا، کمزور نظر والے افراد اینک کے بغیر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یوں ہمارے سینس آرگنز کا بھی مکمل طور پہ فٹ ہونا اور ہیلتھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کان کے بہت سے نقص ہیں جن کی وجہ سے آڈیٹری ایلوژن پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ بخار کی شدت میں اکثر ادراک متاثر ہوتا ہے۔ شدید بخار میں کانوں میں آواز آتی ہے، کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں یا چیزیں بلر دکھائی دیتی ہیں۔ ہیبٹ اینڈ فیملیرٹی، عادت اور مانوسیت، یہ ایک اور امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے التباس یا ایلوژن پیدا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم عادتاً چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سٹیمولس میں جو چیزیں مشابہ ہوں گی، ملتی جلتی ہوں گی، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ خد و خال کی مشابہت کی وجہ سے فرد کو پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی ملنے والے کو کوئی مخصوص طرز لباس میں دیکھیں یا دیکھتے رہتے ہوں، اور اگر ہم اسی خاص لباس میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں اور کسی روز کوئی دوسرا فرد ہمیں اسی لباس میں نظر آئے تو ہم اس اجنبی کو اپنا واقف کار سمجھ کر التباس کا شکار ہو جائیں گے۔ مینٹل ریڈینس، ذہنی آمادگی۔ جب ہم ذہنی طور پر کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ذہنی کیفیت کی وجہ سے حسی علامات کی غلط تشریح کر لیتے ہیں اور التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ بس کے منتظر مسافروں کو دور سے آتی ہوئی ہر سواری بس نظر آتی ہے۔ پروف ریڈنگ میں توقع اور ذہنی کیفیت کی وجہ سے کئی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ پروف ریڈر صحیح الفاظ کی توقع کر رہا ہوتا ہے، اس لیے غلطی پکڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ دوست کا انتظار ہو تو ہر گھنٹی پہ دوست کے آنے کا گمان ہوتا ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ جب ہم مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر ہمارا پرسیپشن بھی چونکہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹڈلی وہ چیزیں ہم اسی کانٹیکسٹ میں پرسیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم ان کی اصل حالت کو پرسیو نہیں کر پاتے۔ فالس کیوز، غلط اشارے۔ بعض اوقات ہمیں ماحول سے غلط یا مبہم اشارے ملتے ہیں جس کی وجہ سے التباس
سامنے آتا ہے۔ دھوپ کا چشمہ پہن کر تیز دھوپ میں نکلے تو بادل کا گمان ہوتا ہے۔ سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ: محیط کا ادراک ان کے سیاق و سباق کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور یہی سیاق و سباق بعض اوقات التباس کی وجہ بن جاتا ہے۔ یکساں سائز کے دائرے اگر مختلف پس منظر میں پیش کیے جائیں تو ان کا سائز مختلف لگتا ہے۔ آڈ ارینجمنٹ آف اسٹیمولائی: محیطات کی پیچیدہ ترتیب۔ سمپل، سادہ، گڈ فارم کے اسٹیمولس یا محیطات کا آسانی سے ادراک کر لیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ محیطات اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں یا ان کو اس ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں ایلیوژن کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ ان کو پرسیو کرنے میں ہمیں غلطی یا ابہام ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے جیومیٹریکل ڈیزائنز اس کی مثالیں ہیں۔ ایک بہت مشہور جیومیٹریکل فگر جس کو مولر لائر ایلیوژن کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ اب ہم کچھ التباس کی اقسام یا ٹائپس آف ایلیوژن کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ First type of illusion is UFO, illusion of unidentified flying objects. UFO ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح ہے جو کہ پائلٹ حضرات استعمال کرتے ہیں۔ جہاز کی پرواز کے دوران یا فلائٹ کے دوران فضا میں اگر کوئی ناقابل شناخت حرکت کرتی ہوئی چیز نظر آئے تو اسے ناقابل شناخت اشیاء یعنی UFO کا ادراک کہیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے UFO ایک التباس ہے، ایک ایلیوژن ہے۔ روشنی کی کمی بیشی اور زیادہ فاصلے کی وجہ سے ادراک میں غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ التباس پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ ایئر ٹریفک آلریڈی مانیٹرڈ ہوتی ہے اور زیادہ تر جو چیزیں ہوا میں پائلٹ حضرات کو ایکسپیکٹڈلی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز جس کو وہ آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں، جس کی پہچان نہ کر پائیں، تو وہ اس کو UFO کا نام دیں گے۔ illusion آف موومنٹ: اب ہم حرکی التباس دیکھتے ہیں۔ ظاہری حرکت یا اپیرنٹ موومنٹ کے ادراک کو حرکی التباس کہا جاتا ہے۔ ساکن محیط کو متحرک سمجھ لینا یا عدم حرکت کو حرکت سمجھنا حرکی التباس ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آٹو کائنیٹک ایفیکٹ، خود حرکی تاثر، فائی فینومنا، فائی مظہر، اینڈ گاما فینومنا، گاما مظہر۔ آٹو کائنیٹک ایفیکٹ: جب ساکن روشنی متحرک نظر آتی ہے تو اسے آٹو کائنیٹک ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک مکمل تاریک کمرہ ہو اور اس میں ایک ساکن روشنی کو بغور دیکھا جائے تو چند سیکنڈ کے بعد وہ ہمیں دائیں بائیں حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مظفر شارف نے 1936 میں تجربہ کیا اور معمولوں کے گروہ کے سامنے ایک تاریک کمرے میں روشنی کی ایک ساکن کرن پیش کی۔ معمولوں سے کہا گیا کہ وہ کاغذ پر بنا کر دکھائیں کہ روشنی کی لکیر کدھر سے کدھر گئی۔ تمام معمولوں نے تمام سبجیکٹس کے جوابات مختلف تھے اور وہاں ایک دوسرے کو مشورہ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ سب نے روشنی کی سمت و حرکت کا تعین اپنے انداز سے کیا۔ مشرف شارف نے اسے خود حرکتی تاثر یعنی آٹو کائنیٹک ایفیکٹ کا نام دیا۔ اسے ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ روشن کر دیا جائے یا تو کمرہ روشن کر دیا جائے یا پھر روشنی کی زیادہ شعاعیں معمولوں کے سامنے پیش کی جائیں تو یہ خود حرکی تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ فائی فینومنا، فائی مظہر کا التباس: قریب قریب لگے ہوئے برقی کمکموں کو اس انداز سے جلایا بجھایا جاتا ہے کہ ایک کے بجھنے اور دوسرے کے جلنے میں بہت ہی مختصر وقفہ ہو تو وہ روشنیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نیون سائن بورڈ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ گاما فینومنا، گاما مظہر: جب روشنی کے اوریجن یا منبع کو تیز کیا جائے تو وہ قریب آتی محسوس ہوتی ہے اور جب مدھم کیا جاتا ہے تو دور جاتی محسوس ہوتی ہے۔ اسے گاما فینومنا کہتے ہیں۔ روشنی حرکت میں نہیں آتی جبکہ روشنی کی شدت یعنی اس کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے اور اس سے حرکت کا ادراک پیدا ہوتا ہے۔
ٹائپس آف ویژول illusion. اب ہم کچھ بصری التباس کی اقسام کو دیکھیں گے.